नाज़रीन आदाब। 9 अक्टूबर 2021 मुताबिक 2 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर कंदूज में एक मस्जिद में उस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब वहां नमाज जुमा की अदायगी की जा रही थी। तर्जुमान तालिबान ने धमाके में मुतादिद अफराद के जाँ बहक और जख्मी होने का खदशा जाहिर किया है, लेकिन मकामी मीडिया का दावा है कि 100 से जायद अफराद जाँ बहक और 200 से जायद जख्मी हुए हैं। जिस जगह धमाका हुआ वहां ज्यादातर शिया आबादी मुकीम थी। तर्जुमान तालिबान और नायब वजीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में मस्जिद धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि कंदूज के खान आबाद बंदरगाह के इलाके में शिया मस्जिद में धमाका हुआ है, जिसमें हमारे मुतादिद हम वतन जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। अफगान नशरियाती इदारे खामा प्रेस के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद सूबा कंदूज में होने वाला ये पहला धमाका है। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है, ताहम तालिबान के कब्जे के बाद दाइश की जानिब से हमलों में इजाफा जरूर देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले की जांच में उत्तर प्रदेश हुकूमत और वहां की पुलिस के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए जुमे को कहा कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मुल्जिमीन के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जज सूर्यकांत और जज हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 लोगों के मारे जाने के वाक़े को वहशियाना कत्ल करार देते हुए कहा कि इस मामले की मुकम्मल हसासियत, संजीदगी और फौरी तौर पर जांच की जाए। उत्तर प्रदेश हुकूमत का मौक़िफ़ रखते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में 1-2 दिन के अंदर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने मिस्टर साल्वे से पूछा कि क्या इस मामले में CBI जांच की दरख्वास्त मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई है। मिस्टर साल्वे ने कहा कि हुकूमत ने अपनी तरफ से दरख्वास्त नहीं की है, अदालत अगर हुक्म करेगी तो जांच की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि CBI जांच कोई हल नहीं है, मामले से मुंसलिक सबूतों को महफूज रखा जाए। इस मामले में रियासत के DGP को जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी जाए। मामले की अगली समाअत 20 अक्टूबर को होगी। बता दें कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्हें इस वाक़े से मुताल्लिक सैकड़ों ईमेल पैगामात भेजे गए हैं। वहीं आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के मुतालबे पर बज़िद अपोजिशन का बिलवास्ता तौर से जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि बगैर सबूत के पुलिस लखीमपुर खीरी में किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मिस्टर योगी ने सवालिया लहजे में कहा कि अपोजिशन के इल्जामात की बुनियाद पर किसी को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक मुबैना मुल्जिम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सनीचर को लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच टीम के सामने हाजिर होंगे। ममलिकत वजीर बराए दाखिली उमूर अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जुमे को पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आज वो तबीयत की नासाजी की वजह से पेश ना हो सके। अब पुलिस ने उन्हें सनीचर को सुबह 11 बजे का वक्त दिया है और वो क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होंगे। मकामी अदालत ने अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दीगर मुल्जिमीन को बहरी जहाज में मुनशियात रेव पार्टी में शिरकत करने और इसके इस्तेमाल के मामले में दायर करदा दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। आर्यन और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमीचा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RM नार्लेकर ने अपने हुक्म में इस्तिगासा के उन दलाइल से इत्तेफाक किया कि अदालत को दरख्वास्त जमानत की समाअत का इख्तियार नहीं है और इसके लिए उन्हें खुसूसी अदालत से रुजू करना होगा। आर्यन समेत तमाम मुल्जिमीन फिलवक्त अदालती हिरासत में हैं और उन्हें आर्थर जेल में कैद किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते यानी ATS को मुबैना तब्दीली मजहब मामले में गिरफ्तार किए गए सरफराज जाफरी से पूछगछ के लिए NIA और ATS की खुसूसी अदालत ने 6 दिनों की रिमांड मंजूर की है। STF तर्जुमान ने आज यहां बताया कि मुबैना तब्दीली मजहब गिरोह के मेरठ से गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ सरफराज जाफरी को 6 अक्टूबर को पूछगछ के बाद ATS ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार सरफराज जाफरी को पूछगछ के लिए रिमांड पर लेने के लिए NIA और ATS की स्पेशल अदालत में पेश किया गया था। एक और अहम खबर के मुताबिक इसराइल की अदालत ने मस्जिद अक्सा में इबादत अदा करने वाले यहूदियों के हक में एक मुतनाज़िया फैसला दे दिया है, जिस पर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने शदीद एहतजाज किया है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली आबादकारी रबी अरी लीपू ने मस्जिद अक्सा के मखसूस इहाते में यहूदियों के दाखिले पर आर्जी पाबंदी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर एक तरफा और मुतनाज़िया फैसला सुनाते हुए इसराइली पुलिस को हुक्म दिया कि अगर
مسجد اقصی میں یہودی عبادت کرتے ہیں تو اسے مجرمانہ فعل نہ سمجھا جائے اور نہ ہی انہیں روکا جائے۔ خیال رہے کہ 1994 میں عمان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے تحت مسجد اقصی کے مخصوص احاطے میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس حصے میں صرف مسلمان نمازیں ادا کرتے ہیں جبکہ یہودی قریبی مغربی دیوار پر عبادت کر سکتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک و مقدس مہینہ ہے جس میں سرور کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رب کائنات نے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو اپنا آخری رسول منتخب فرمایا، آپ پر اپنی آخری شریعت نازل فرمائی۔ ان خیالات کا اظہار امام عیدگاہ و قاضی شہر لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے دارالعلوم فرنگی محل میں ماہ ربیع الاول کے پہلے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا نے کہا کہ سیرت رسول کے ہر واقعے میں ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے عبادات، معاملات، اخلاقیات اور حیات انسانی کے دیگر شعبوں میں جو لازوال احکامات، ہدایات اور تعلیمات دی ہیں ان پر صدق دل سے عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام جامعہ بحر العلوم فرنگی محل میں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کا آغاز ہوا۔ جشن کا آغاز مولانا صدام حسین کی قرات سے ہوا۔ قاضی شہر مفتی ابو العرفان فرنگی محلی نے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا و مولا کی صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف آوری کے سبب تمام عیدوں سے بڑھ کر عید کا دن بن گیا اور یوم عید میلاد النبی کے نام سے موسوم ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا دین رسمی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی زندگی گزار کر اپنی امت کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا ہے، لہٰذا اگر ہم واقعی غلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک اور صاف کریں۔ سنی بورڈ آف انڈیا کے تحت محفل نور شہاب الدین خان کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ صدر جلسہ شہاب الدین خان نے ماہ ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی یا رسول اس جہان فانی میں مبعوث ہوئے ان سب کی بعثت کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کی دعوت رہا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی سنہری کڑی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ دعوت دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اندوہناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایسی اذیتیں جن کے محض تصور سے ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ مرید رہبر لکھنوی نصیر احمد نصیر، عاصم ملیح آبادی، جلال لکھنوی، مسعود احمد فہمی وغیرہ نے اس موقع پر نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے۔ لکھیم پور معاملے میں سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے مرکزی وزیر برائے داخلی امور اجے مشرا کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے شبہ کا اظہار کیا کہ واقعے کا کلیدی ملزم اجے مشرا کا بیٹا پولیس سے بچنے کے لیے ملک نیپال فرار ہو سکتا ہے۔ اکھلیش یادو نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ ہم مملکتی وزیر کے استعفے کے سوا کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ حکومت ہند بھی اس معاملے میں مداخلت کرے گی اور مملکتی وزیر کے بیٹے کو نیپال سے واپس لائے گی۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کسانوں کے ساتھ انصاف کے لیے لگاتار اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا ہے، لہذا متاثرہ کنبوں کو انصاف ضرور ملے گا۔ سیتاپور کے پی ایس سی گیٹ ہاؤس میں جھاڑو لگانے کے بعد موضوع بحث بنی کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعے کو لکھنؤ کے لوکش نگر واقع والمیکی آشرم میں صفائی کی۔ محترمہ واڈرا ایک کانگریسی کارکن کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے اندرا نگر علاقے میں واقع دلت بستی لوکش نگر گئی تھی۔ اس دوران وہ مہارشی والمیکی آشرم پہنچی اور مہارشی والمیکی کی مورتی کا درشن کیا، جس کے بعد انہوں نے وہاں صاف صفائی کر رہی ایک خاتون سے جھاڑو مانگا اور اس کے ساتھ ہی مندر احاطے کی صفائی کرنے لگیں۔ کانگریس کے ایک لیڈر نے کہا کہ گزشتہ دنوں لکھیم پور کھیری جانے کی کوشش میں سیتاپور میں حراست میں رکھی گئی پرینکا واڈرا نے پی ایس سی گیسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے کی صفائی کی تھی، جب وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت بی جے پی کے کئی لیڈروں نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ عوام نے کانگریس کو جھاڑو لگانے کے لائق چھوڑا ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں دیوبند کے یونانی میڈیکل کالج میں 6 روزہ سی ایم ای کے تربیتی کیمپ میں چوتھے روز پروفیسر عبد المنان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے قدیم یونانی میڈیسن سسٹم پر آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ طب یونانی میں پریکٹس کرنے کے لیے یونانی نسخہ نویسی اور تجویز کا اہم رول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تجربات سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ گٹھیا جوڑوں کی بیماریوں اور ارتھرائٹس جیسی زندگی کو مشکل بنا دینے والی بیماریوں میں یونانی میں بلڈ پیوریفائر یعنی مصفیات دم کا سب سے اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریض کے ساتھ طبیب کو ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر وسیم خان، ادارے کے پرنسپل ڈاکٹر اسلم، ڈاکٹر ناصر، ڈاکٹر نور عالم، ڈاکٹر ہلال، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر عبد المعید، ڈاکٹر طاہر حسن کا بھرپور تعاون رہا۔ آخر میں مہمانوں کو کالج کے مینیجر ڈاکٹر قمر الزما کے ذریعے مومنٹو دے کر اعزاز سے نوازا گیا۔
آئندہ 10 اکتوبر کو سہارنپور کے قصبے تیترو میں سابق ریاستی وزیر آجہانی چودھری یشپال سنگھ کے 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام میں سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو شرکت کریں گے۔ اکھلیش یادو کے پروگرام کو کامیاب بنانے کی مہم کے تحت آج سماجوادی پارٹی کے سابق شہر صدر قاری راؤ ساجد کے دفتر پر ایک میٹنگ ہوئی۔ قاری راؤ ساجد نے کہا کہ لوگوں میں بڑا جوش و خروش ہے کیونکہ ریاست کے عوام نے بی جے پی کو اقتدار سے باہر کرنے کا ذہن بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ریاستی سرکار کے نزدیک جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لکھیم کھیری کا حالیہ واقعہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اکتوبر کو ہونے والا پروگرام تاریخی ہوگا اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔ دیوبند میں اسٹیٹ ہائی وے پر واقع سی بی ایس ای سے منظور شدہ نوبل انٹرنیشنل اکیڈمی اسکول کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کی جعلی مارک شیٹ دے کر طلباء و طالبات کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے تحریر کی بنیاد پر اکیڈمی کے پرنسپل پروین تیاگی، مینیجر رہتو لال تیاگی اور ان کی بیٹی پنکی تیاگی کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 420، 467، 468 اور 471 کے تحت معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثبوتوں کی بنیاد پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جمعیت علماء شہر کانپور کے زیر اہتمام قاضی شہر حافظ وقاری عبدالقدوس ہادی کی قیادت اور سرپرستی میں ووٹر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی مہم کے تحت کرنیل گنج گمو خاں کا احاطہ پولیس چوکی کے پاس ایک کیمپ لگایا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے موجود ووٹر لسٹوں میں اپنے ناموں کی جانچ کی اور نام نہ ہونے یا غلط نام درج ہونے پر نام درج کروانے اور غلط ناموں کو صحیح کروانے کے لیے فارم بھرے۔ کیمپ میں جمعیت علماء کے رضاکار فارم 7، 6 اور 8 لے کر بیٹھے تھے تاکہ لوگوں کو کیمپ پر ہی فارم دستیاب ہو جائیں اور وہ کیمپ پر ہی فوری طور پر فارم بھر سکیں اور فارم کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے۔ اس موقع پر ووٹر بیداری مہم کے کنوینر مجیب اکرم نے بتایا کہ جمعیت علماء کے زیر اہتمام حافظ قاری عبدالقدوس ہادی قاضی شہر کی قیادت اور سرپرستی میں چلائی جا رہی اس مہم میں جمعیت علماء کے رضاکار مختلف علاقوں میں کیمپ لگا رہے ہیں۔ سنبھل سے موصول خبر کے مطابق شہر کے عوام بڑھتے سڑک حادثات سے بے حد فکر مند ہے۔ آئے دن اخبارات میں سڑک حادثے میں انسانی جانوں کی تلافی کی خبروں نے سماجی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی زیادتی، خراب سڑکیں، تیز رفتار سفر اور خراب گاڑیوں کو ان حادثات کی وجہ مانا جا رہا ہے کیونکہ سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیاں، ٹیمپو اور ٹریکٹر سرکاری اصول و ضوابط کا پالن نہیں کرتے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے ایران اور سعودی عرب کے مابین گفتگو کو اہم قرار دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات اور گفتگو بہت اہم ہے اور سچی بات یہ ہے کہ علاقائی امن و سلامتی میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گزشتہ اتوار کو ریاض اور تہران کے مابین مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ فریقین کے درمیان موجود مسائل مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ ایمان کے ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے دونوں ممالک کے مابین ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے ماحول میں مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کا کہنا ہے کہ وہ بیجنگ کے اثر و رسوخ کے مقابلے کے لیے اعلیٰ سطح کا ورکنگ گروپ تشکیل دے گا جس میں چین کے لیے ایجنسی کی حکمت عملی سے متعلق ڈائریکٹر سطح کا ہفتہ وار اجلاس ہوگا۔ CIA کے ڈائریکٹر نے کہا کہ تاریخ میں CIA نے اپنے راستے میں آنے والے تمام چیلنجز کے مقابلے کے لیے قدم اٹھائے ہیں اور اب زبردست طاقت کی دشمنی کے نئے دور میں ہمیں مشکل ترین جغرافیائی سیاسی امتحان کا سامنا ہے۔ CIA اس کوشش میں سب سے آگے ہوگی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ رواں سال کے آخر میں امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ورچوئل اجلاس متوقع ہے۔ ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ کی تجارتی اور ترقیاتی کانفرنس میں خبردار کیا ہے کہ اقتصادی اور مالی پابندیاں نہ صرف آزاد تجارت کی بنیادوں کو بلکہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اسماعیل بقائی نے تجارت اور ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے 15ویں سربراہی اجلاس میں مزید کہا کہ سمٹ کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ترقی عالمی ایجنڈے میں سر فہرست رہے اور اس تجارت سے سب کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ہماری ترقی و پیش رفت کے رکنے کی نشاندہی کرنے کے علاوہ ممالک کے درمیان عدم مساوات کی گہرائی کو بھی سامنے لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت اس صورتحال نے موجودہ عدم مساوات اور لوگوں کی بنیادی ضروریات تک رسائی میں فرق کی گہرائی جیسے غربت اور بھوک سے پاک مہذب زندگی کا لطف اور ضروری ادویات اور علاج تک رسائی کو اجاگر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ستمبر میں خوراک کی قیمتیں عالمی سطح پر مسلسل دوسرے مہینے بڑھ کر 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ زرعی اجناس کی قیمتوں میں گزشتہ ایک سال میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جو فصلیں خراب ہونے اور ایشیائی ملک چین کی طلب میں اضافے کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ FAO کا سیریل پرائز انڈیکس گزشتہ مہینے کے مقابلے میں ستمبر میں 2% اور بڑھ گیا۔ گیہوں کی قیمتوں میں تقریباً 4% کا اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے زیادہ طلب کے درمیان برآمد کے لیے دستیابی
دستیابی میں کمی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ عالمی سطح پر کھانے کے تیل کی قیمتیں رواں مہینے 1.7% اور بڑھ گئی ہیں۔ FAO کے مطابق ستمبر میں چینی کی عالمی قیمتوں میں 0.5% کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ برازیل کی جانب سے برآمدات میں کمی کرنا اور بھارت اور تھائی لینڈ میں پیداوار زیادہ ہونا ہے۔ افغانستان کے لیے روسی نمائندہ ضمیر کابولوف نے کہا ہے کہ ماسکو میں افغانستان سے متعلق 20 اکتوبر کو شیڈول مذاکرات میں طالبان کو دعوت دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ضمیر کابولوف نے چین، بھارت، ایران اور پاکستان پر مشتمل مذاکرات میں طالبان کو نمائندگی کے لیے دعوت دینے کے حوالے سے روسی صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہاں، ماسکو میں مذاکرات 12 اکتوبر کو افغانستان کے حوالے سے G20 سربراہی کانفرنس کے بعد ہوں گے، جس کا مقصد طالبان کے قبضے کے بعد ملک میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا روس کوئی امداد بھی افغانستان کو دے گا، انہوں نے جواب دیا کہ روس ایسا کرے گا، لیکن تفصیلات فی الحال واضح نہیں ہیں۔ اس پر کام جاری ہے اور کارگو بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔